अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम की जो कोशिश के मुताबिक इस वीडियो में मैं आपको बुखार की तमाम इकसाम, टोटल 6 इकसाम है बुखार की। तो चूँकि मजाज इंसानी जिस्म के टोटल 6 है, तो उन्हीं की बुनियाद पर 6 बुखार इंसानी जिस्म में हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनका इलाज, उनकी तमाम की अलामात, और आखिर में मैं तिप दिक जो बुखार होता है उसकी भी तफसील, उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा। मैंने अर्ज़ की है कि बुखार की 6 इकसाम है, वो कैसे है? अगर मैं कहूँ कि असाबी उज़लाती और असाबी गुदी, पहली तो टोटल इकसाम जो है वो है तीन तीन। अब कैसे है? एक तो बुखार जो है वो गर्मी की वजह से हो सकता है, यानी गर्मी जिस्म में ज़्यादा है। एक बुखार जो है वो जिस्म में तरी यानी ठंडी ठंडक की वजह से, अगर यानी जिस्म में अगर ठंडक ज़्यादा हो गई है तो ठंड जिसे कहते हैं, ठंड की वजह से हो गया बुखार। और तीसरा बुखार जो है वो खुश्की की वजह से, यानी जिसमें खुश्की ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से बुखार हो गया है। ठीक है, ये तीन इकसाम बुनियादी है, लेकिन टोटल चूँकि असाब का तल्लुक असाब का तल्लुक उज़लात से भी है और गुदद से भी है, यानी जो हमारा दिमाग होता है उसका तल्लुक दिल से भी है और हमारे जिगर से भी है। तो इस लिहाज से असाब की 2 इकसाम है, इस तरह हर गर्मी की भी 2 इकसाम है और खुश्की की भी 2 इकसाम है, टोटल 6 इकसाम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको असाबी उज़लाती बुखार के बारे में बता देता हूँ। असाबी उज़लाती का मतलब है असाबी यानी ठंडा, और उज़लाती का मतलब होता है खुश्क, ठंडा खुश्क कह सकते हैं आप। ठीक है, सादा अल्फाज में। इस जब ये बुखार होता है तो इस हालत में असाब में तहरीक होने से उज़लात में तस्कीन हो जाती है। अब तहरीक तस्कीन क्या चीज़ है मैं बताता हूँ अभी आपको। उस्ताद मोहतरम के कहने का मतलब यह है कि असाब में तहरीक है, यानी जिस्म में असाब का मतलब, तहरीक का मतलब है कि जिस्म में ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, तरी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो उज़लात है, यानी उज़ला जो हमारा दिल है उसमें खुश्की बिल्कुल। तस्कीन का मतलब होता है सुकून, तस्कीन सुकून की जमा है। ठीक है, तस्कीन का मतलब होता है सुकून में है, सुकून में है। ठीक है, तो उज़लात जो हमारा दिल है वो सुकून में है, जिससे जिस्म बेकाबू अपने काबू में नहीं रहता। मसलन ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिस्म अपने चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। दूसरी तरफ गुदद में तहलील हो जाती है। अब गुदद क्या चीज़ है? गुदद कहते हैं जिगर को। जिगर यानी तहलील का मतलब होता है कमज़ोर, जिगर में कमज़ोरी हो जाती है। तो इस जिससे तअफ़ुन को ख़त्म करने पर कादिर नहीं रहता, यानी वो अपनी गर्मी पैदा नहीं कर रहा। ठीक है, जिससे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, वो पूरी, ज़ाहिर बात है जब जिगर गर्मी पैदा करेगा तो ग़िज़ा हज़म होगी और जसू बदन बनेगी। लेकिन चूंकि जिगर गर्मी पैदा नहीं कर रहा, तो इसी तरह असाब में तहरीक होती है, खून में रतूबत, यानी खून खून भी ठंडा हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। खून में रतूबत की कसरत से बुखार जल्द उतर जाता है। ठीक है, अगर इसमें नुक्स आ जाए तो बुखार उतारने में एहतियात से काम ना लिया जाए तो मुहलक साबित होता है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो चूंकि जो हमारा खून होता है, अब अगर असाबी मजाज की बात करें, चूंकि मजाज का बुखार का नाम भी असाबी उजलाती बुखार है, तो इसमें मलेरिया बुखार भी इसी बुखार में होता है, क्योंकि ये ठंडा मजाज है। ठीक है, ठंडे मजाज में ही मलेरिया और इसी तरह के बुखार, ठीक है, जो ठंडे ठंडे मजाज के हमल होते हैं। अब दूसरा बुखार वो है उजलाती असाबी बुखार। उजलाती इसमें अब खुश्की ज़्यादा है और तरी कम है। ठीक है, यानी खुश्की वाला बुखार है। इस बुखार में उजलात में गैर मामूली तहरीक है, और इस तहरीक से जिसके ये तहरीक ऐसी है जिससे कुछ अरसा बाद सोजिश और वम हो जाता है। अब उज़लात में अगर गैर मामूली तहरीक की मैं बात करूं, तो उज़लात कहते हैं दिल को। जब दिल में बहुत ज़्यादा दिल जब उज़लाती तहरीक होती है, ठीक है, तो दिल धड़कता तेज़ है, यानी इसकी धड़कन की जो रफ्तार है बहुत तेज़ होती है। और इसमें गैर मामूली तहरीक का मतलब होता है कि ये अपने मामूल के काम के मुताबिक काम नहीं बल्कि ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, और हर तहरीक से इनकबात होता है, जिसके कुछ अरसा बाद सोजिश और वम। अगर ये तहरीक यानी ये दिल मुसलसल लगातार तेज़ हरकत करता रहे, तो एक वक्त आएगा कि उसमें सोजिश और वरम वरम यानी ज़ख़म पैदा हो जाएगा। ठीक है, इस तहरीक से रूह हैवानी गर्म हो जाती है, जो उज़लात में तहरीक का बायस बन जाती है। ये आर्जी हरारत दिल के ज़रिए तमाम खून और जिस्म को गर्म कर देती है और बुखार की सूरत कायम हो जाती है। अब यही बात समझने वाली का बुखार होता कैसे है। जब उज़लात में तहरीक होगी, दिल हरकत करेगा तेज़ तेज़, तो एक वक्त आएगा कि उसमें सोजिश और ज़ख़म पैदा होगा।
سوزش اور زخم پیدا ہونے سے پہلے وہ اس میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب کوئی بھی چیز لگاتار کام کرتی رہے تو اس کے جسم میں اگر کوئی مشین ہے تو وہ اس کی باڈی وغیرہ گرم ہو جاتی ہے، حرارت اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حرارت جب زیادہ ہوگی تو دل کا کام ہوتا ہے خون کو پورے جسم میں گردش کرانا۔ جب جسم میں حرارت پیدا ہوگی، جسم میں نہیں بلکہ دل میں حرارت پیدا ہوگی، تو جب دل جو ہے پورے خون کو پورے جسم میں ریگولیٹ کرائے گا، سرکولیٹ کرائے گا، تو اسی طرح حرارت پورے جسم میں پھیل جائے گی اور اسی کا نام بخار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی چند آپ کو میں جو علامتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں ملیریا، ٹی بی اور ملیریا اس میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ملیریا اور ٹی بی وغیرہ۔ اس کے علاوہ کرورا جو ہوتا ہے، ہمارا چھوٹا پیشاب ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے اور سفید مائل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے پر سرخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چہرہ مطلب لال رنگ کا ہوتا ہے۔ قبض رہتی ہے، ریح کا غلبہ، ریح یعنی گیس کا غلبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عضلاتی غدی بخار، عضلاتی غدی کہتے ہیں اب تیسرے نمبر والا بخار ہے، ٹھیک ہے۔ عضلاتی غدی بخار کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم میں اب خشکی زیادہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گرمی گرمی تھوڑی کی کم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عضلات کا مطلب ہوتا ہے خشکی اور غد کا مطلب ہوتا ہے گرمی، ٹھیک ہے۔ اس بخار کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس بخار میں عضلات میں تحریک ہوتی ہے، جگر میں تسکین کی وجہ سے رطوبت اور بلغم جمع ہو جاتی ہے، اخراج نہیں ہوتا، جس وجہ سے تعفن پیدا ہو کر بخار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس بخار میں عضلات، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ عضلاتی غدی بخار کا جو مزاج ہے، ٹھیک ہے، اس مزاج میں تو عضلات کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم میں خشکی زیادہ ہے، خشکی والی تحریک ہے، تحریک یعنی خشکی جسم میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، دل مسلسل حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تیز کام کر رہا ہے، جس وجہ سے جگر میں بالکل سکون ہو چکا ہے، تو جو رطوبت ہے، بلغم ہے، وہ جمع ہو رہی ہے، اخراج نہیں ہو پا رہا اس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ جگر ہمارا سکون میں ہے، تو اس وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعفن، جب بلغم پیدا ہوگی اور خارج بھی نہیں ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ اس میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہوگی، تو وہ بخار کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چند علامتیں سن لیں آپ: منہ، گلا، زبان خشک ہوگی، قبض ہوگی، چہرہ اترا ہوا ہوگا، نیند کی کمی ہوگی یعنی نیند کم آئے گی، غصہ زیادہ ہوگا، اس کے بعد جو پیشاب ہوتا ہے وہ سرخ اور ناری ہوتا ہے، اس کے بعد نبض مشرق طویل جو سربراہ ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کو نبی نہیں پتہ کہ نبض مشرق طویل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال آپ دوسری علامتوں کی طرف وہ توجہ دیں۔ چوتھے نمبر پر جو بخار ہے وہ ہے غدی عضلاتی۔ غدی کا مطلب ہے گرم، عضلاتی کا مطلب ہوتا ہے خشک، ٹھیک ہے۔ یہ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں آپ کو غدی عضلاتی کہہ رہا ہوں، لیکن سادہ جو عام لوگ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرمی خشکی کا بخار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو گرمی خشکی والے بخار میں آپ کو تھوڑی سی میں تفصیل بتا دیتا ہوں اس کی۔ سب سے پہلے اس بخار میں غدد میں غیر معمولی تحریک ہے، یعنی جگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے، جگر میں گرمی بہت زیادہ بن رہی ہے، جس سے روح طبی گرم ہے یا روح طبی کسی وجہ سے گرم ہو کر غدد میں تحریک کا باعث بنتی ہے، جس سے فعل میں تیزی ہو گئی ہے۔ یہ عارضی حرارت دل کے ذریعے تمام خون اور جسم کو گرم کر دیتی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جو مزاج میں نے آپ کو بتایا ہے بخار کا نام ہے غدی عضلاتی، یعنی گرم اور خشک۔ اب اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جسم میں جو ہمارا جگر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تحریک ہو گئی ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اس کے کام کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے وہاں پر گرمی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، گرمی حد سے زیادہ۔ ایک تو گرمی تو اس کی پیدا ہو رہی ہے لیکن حد سے زیادہ ہو رہی ہے، تو جب وہ حد سے زیادہ گرمی پیدا ہوگی تو چونکہ جگر کا کام ہوتا ہے خون کو پیدا کرنا، تو خون جو دل کے ذریعے پھر پورے جسم میں حرکت کرے گا، تو اسی طرح پورے جسم میں یہ حرارت پھیل جائے گی اور جسم کو گرمی کا احساس ہوگا، یہی نام ہے بخار کا۔ اور اسی مزاج میں ٹائیفائڈ اور اسی طرح کے جو عصبی بخار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی مزاج میں ہوتے ہیں۔ اب اس کی چند علامتیں سن لیں آپ۔ کرورا جو ہمارا چھوٹا پیشاب ہوتا ہے وہ زرد ہوگا، چہرہ زردی مائل ہوگا، زردی منی یعنی کھٹا کھٹا چہرہ ٹھیک ہے ہوگا، پیٹ میں مروڑ وغیرہ ہوگی، مروڑ کے ساتھ موشن آئیں گے، نبض تیز ہوگی، ٹھیک ہے، بے چینی ہوگی، کمزوری کا احساس۔ اب پانچویں نمبر پر بخار ہے غدی اعصابی، جسم میں گرمی تو زیادہ ہے لیکن ساتھ ہی اعصابی تحریک ہے، ٹھیک ہے، اعصابی
اعصابی مسئلہ تھوڑی سی طری بھی ہے، تو اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل سن لیں۔ اس حالت میں غدد میں تحریک، ٹھیک ہے، وہی لفظ آ گیا ہے، عضلات میں تحلیل، جس وجہ سے کھانسی کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حالت میں آپ کو اگر بتاؤں غدی اعصابی یعنی گرمی تری والا بخار ہے، تو اس میں جب غدد میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں تسکین ہوگی، یعنی ہمارا جو دماغ ہے رطوبت ہے وہ بالکل کم ہوگی، تو جس وجہ سے جو آکسیجن ہوتی ہے اس کا اخراج مشکل سے ہوگا، آکسیجن کا اخراج، آکسیجن جو ہم خارج کرتے ہیں مشکل سے ہوگا، اس لیے کھانسی اور کافی دیر تک شدید آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی چند علامتیں آپ سن لے۔ جو ہمارا پیشاب ہوتا ہے وہ زرد ہوگا، چھوٹا، ٹھیک ہے، بخار مسلسل رہے گا اس مزاج میں۔ اس کے علاوہ چہرہ زرد سفیدی مائل ہوگا، کثرت ضعیف یعنی کمزوری اس مزاج میں ہوگی، خون میں جوش ہوگا یعنی خون گرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آخری جو ہمارا بخار ہے تحریک کا، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اعصابی غدی یعنی جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہے لیکن غدی، غدی مطلب ہے کہ گرمی، جسم میں تری زیادہ ہے لیکن گرمی کم ہے۔ اس حالت میں اعصاب میں یعنی ہمارے دماغ میں غیر معمولی تحریک ہونے سے روح نفسیانی عارضی حرارت سے گرم ہو جاتی ہے، پھر یہ حرارت سیل کے ذریعے تمام خون اور جسم کو گرم کر دیتی ہے۔ اب سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو چونکہ ہمارے یہاں پر استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اعصاب ہوتا ہے یعنی دماغ میں غیر معمولی تحریک ہے، یعنی دماغ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا، مثلا کوئی چیز ہم نے ٹھنڈی استعمال کر لی ہے، جو تقریباً 1 2 دن تک لگاتار ہم ٹھنڈی چیز استعمال کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے مسلسل دماغ ہمارا اے، تحریک مطلب ہمارا دماغ زیادہ کام کر رہا ہے، اس کام کرنے کی وجہ سے حرارت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ حرارت جو ہوگی وہ خون کے ذریعے، سیل کے ذریعے پورے جسم میں گردش کرے گی اور اس طرح انسان بخار محسوس کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو چند اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں کثرت پیشاب ہوگا کیونکہ اعصابی مزاج ہے، یعنی اعصابی پہلے ہے، اعصابی یعنی ٹھنڈا مزاج ہے، تو اس میں پیشاب زیادہ ہوگا، تھوک انسان کو جسے لعاب کہتے ہیں زیادہ آئے گی، جو پیشاب ہوتا ہے پخانہ وہ پتلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرورا سفیدی مائل ہوگا، رگیں پھولی ہوئی ہوں گی، رگیں اب کیا چیز ہے، رگیں جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی ناڑیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے اکثر کہتے ہوتے ہیں پنجابی کا، یار میری نارا پھولی آنے، ٹھیک ہے، مطلب پنجابی میں، تو یہ رگیں پھولی ہوئی ہے، یہ لفظ ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوء ہضم یعنی ہضم، جو ہمارا ہضم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو تھرمامیٹر اور شرح نبض یعنی جو ہماری نبض ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اور تھرمامیٹر کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، نارمل کون سا ہے۔ نارمل ٹمپریچر 98.4 سے 99 یعنی 98.4 سے لے کر 99 تک نارمل ٹمپریچر انسانی جسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے جو دل ہوتا ہے، دل کی دھڑکنے کی رفتار 1 منٹ میں 90 ہے تو بخار 100 پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے دل کے دھڑکنے کی رفتار 100 پر ہے تو بخار 101 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کے دھڑکنے کی رفتار فی منٹ 110 ہے تو بخار 102 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ جو بخار ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بخار، اس میں ایسے ہوگا کہ اگر پلس ریٹ یعنی دل کے دھڑکنے کی رفتار 1 منٹ میں 90 مرتبہ وہ دھڑکتا ہے تو ٹمپریچر ہمارے جسم کا 101 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر 98.4 نارمل ٹمپریچر ہے، اگر نارمل سے کم ٹمپریچر ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں حرارت کی کمی ہے۔ اب اس میں ٹھنڈے پسینے آئیں گے، سستی، بے ہوشی، بلڈ پریشر لو اور کپ کپی طاری ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جسم میں حرارت کی کمی ہے، اس کا جگر بالکل سکون میں ہے، کوئی گرم چیز وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں گرمی کم ہو گئی ہے۔ اب تپ دق بخار ہے ایک، تپ دق بخار، ٹھیک ہے، اصل میں اس کو ٹائیفائڈ بخار کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ تپ دق اور ہے، اور جو ٹائیفائڈ بخار ہے وہ اور ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال آپ اس کو سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو ٹیسٹ وغیرہ سارے اس کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کون سے کرانے چاہیے۔ تپ دق بخار جو ہے وہ تپ دقی بینی یعنی دبلا پتلا، اس میں مریض کو ہر وقت ہلکا سا بخار رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو اثر کے وقت شدت اختیار کر لیتا ہے، جس سے تحلیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور مریض سوکھ کر دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اس لیے اس مرض کو تپ دق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانسی پہلے خفیف پھر زور اور خشک آتی ہے، بلغم بالکل نہیں آتی، بھوک بند ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، ہونٹ اور پورا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، چھاتی کے مقام پر درد اور ٹانگوں میں تھکاوٹ وغیرہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ روز بر روز وزن کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا جائے تو اس میں اگر ٹیوبر کلوسس مائکرو بیکٹیریا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تپ دق ہے۔ اس کے علاوہ ای ایس آر، یہ ٹیسٹ کا نام ہے، ای ایس آر کی نارمل مقدار مردوں میں 5 تا 7 اور عورتوں میں 10 تا 7 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ای ایس آر کی نارمل مقدار، یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے تپ دق کا۔ اس کے علاوہ اس مرض میں 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے، ایکس رے میں پھیپھڑے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مونٹی اوکس ٹیسٹ ایک اور ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، مونٹی اوکس ٹیکس، سوری، مونٹی اوکس ٹیسٹ، یہ مطلب بخار اس تپ دق بخار کا ٹیسٹ ہے۔ اس میں مونٹی اوکس ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے 72 گھنٹوں میں جلد پر دانے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کرایا جائے تو 72 گھنٹوں میں مثلا 1 2 یا 3 دن کے بعد جلد پر دانے نکلتے ہیں، یا سرخ رنگ کا ابھار نظر آتا ہے جس کی پیمائش کر لینی چاہیے۔ اگر اس جو جو دانے نکلے ہیں اگر اس کا ڈائیمیٹر 5 ملی میٹر سے زیادہ ہو تو دق کے جراثیم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم ہو یعنی 5 ملی میٹر سے اس کا ڈایامیٹر، اس کی جو چوڑائی گولائی ہے کم ہو، تو یہ مطلب ہمارے جسم میں یعنی جو ٹیسٹ کرا رہا ہے اس کے جسم میں اس بخار کا جو جراثیم ہے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بخار دراصل عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے یعنی جسم میں خشکی زیادہ ہے اور تری بالکل کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو سارے بخار تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کا علاج انشاءاللہ میں آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے، کیونکہ ہر مزاج کا علاج ہے وہ انشاءاللہ اس کی ضد ہے، تو میں نے مزاج کے بارے میں مکمل تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی میں دے دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں خوراکی پرچہ جو قانون مفرد اعضاء کی غذا اور تمام کی تمام غذاؤں کے مزاج وغیرہ ہے وہ بھی میں نے بتائے ہوئے ہیں تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی اگر آپ کو بخار ہے عضلاتی اعصابی تو آپ نے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی، بلکہ عضلاتی کو توڑنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی گرم چیز استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں نے جو غذائی چارٹ ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے آپ اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو بخار کون سا ہے، پھر اس کے مطابق آپ علاج کریں گے۔ خوراکی پرچے کی جو ویڈیو ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش آپ سے کروں گا کہ جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو استاد محترم کی محنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہائی قسم کے علم والی ویڈیو لاؤں اور ہم لائیں گے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جی السلام علیکم۔